अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बहुत देर से जो है वो बार बार डिले होने के बाद और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों के बाद बिलाखिर पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद में जलसा करने में तो कामयाब हो गई। अब ये एक कामयाब जलसा था या नाकाम जलसा था, ये बहस तो अपनी जगह, लेकिन उस जलसे की जो हाइप है वो अभी तक बरकरार है। हमने देखा कि कल अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया कि वो लाहौर आएंगे और उसकी जो जवाबन धमकी है वो आज राना सनाउल्लाह की तरफ से भी कहा गया कि आप अटक पुल पार करके तो दिखाएं। और इसी तरह का जो है वो एक बयान कल भी अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से दिया गया जलसे में कि वो जो बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई के हवाले से। और आज जवाबन जो है वो ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि आप 15 दिन के अंदर जो है वो लीडर को रिहा करके तो दिखाएं। अब सियासत में जो ये धमकी अमेज लहजा है, इस पर बात करेंगे कि ये मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। और इसके साथ साथ तोशा खाना के हवाले से भी बात होगी। केस जो है वो नैब कोर्ट में मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ पावर सेक्टर के कर्ज में जो है वो मजीद 100 अरब रुपए इजाफा की इंदिया दे दिया गया है। IMF का जो नया मुतालबा है वो सामने आ गया है। मजीद बात करें तो जो फाइनेंसिंग गैप है वो भी बरकरार है। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर IMF के बोर्ड इजलास के कैलेंडर में शामिल नहीं है। इस पर भी बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र और उनकी जो तादाद बढ़ाने का मामला है। हुकूमती जो इत्तेहाद है वो 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंच चुका है। 2/3 अक्सरियत के करीब तो पहुंच चुका है, लेकिन वो तरमीम करने में या कानून साजी में कामयाब हो पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़ियाद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़ियाद साहब। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बार बार डिले हुआ और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ हुई, बिलाखिर हमने देखा कि पीटीआई जलसा करने में तो कामयाब हो गया। अब ये तो बहस अपनी जगह कि वो नाकाम था या कामयाब जलसा था, लेकिन वो जो उसमें एक धमकी अमेज लहजा था, अब जो उसकी हाइप है वो उसी का जो जवाब आ रहा है PMLN की जानिब से। अब समझते हैं कि उतनी हाइप जलसे की नहीं थी जितना अब वो जवाबी वार किया जा रहा है, अब हाइप मजीद बढ़ रही है। देखिए, जलसों में ऐसी तकरीरें हो जाती हैं। एक तो पहली बात है कि जलसा डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इजाज़त दी और जलसा हुआ भी। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि जिस तरह के क्लेम किए जा रहे थे कि वो लाखों की तादाद में बड़ा जलसा होगा, ऐसा जलसा भी नहीं हुआ है। चलें, बहरहाल हम आ जाते हैं उसकी स्पीचेस के ऊपर कि जो स्पीचेस हुई ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी तकरीर ऐसे ही थी जैसे कभी आपको याद होगा कि यहाँ एक फिल्म बनी थी मौला जट। अच्छा। तो ये वही लबो लहजा था, बल्कि आज वो कुछ एक्सेस कर गए। और अगर मैं बात करूँ तो रियासत के ख़िलाफ़ अगर आप कोई बागियाना सोच कह सकते हैं, बागियाना कलमात कह सकते हैं, तो उन्होंने भरपूर तरीके से अदा किए। उसमें फ़ौज की लीडरशिप को भी उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा और बड़े खुली धमकियाँ उन्होंने फ़ौज की लीडरशिप को भी दी और उसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी दी। एक तो ये उनका किरदार है जो उन्होंने अल्फाज बोले, और दूसरा कि चढ़ाई करेंगे, इजाज़त मिले ना मिले तो हम पंजाब में दाखिल हो जाएंगे और लाहौर में आके जलसा करेंगे। पहली बात है कि इस्लामाबाद का जलसा वो NOC के बगैर नहीं कर सके और इससे पहला जलसा हुआ था। तो उस दिन भी मैंने आपसे प्रोग्राम में क्या कहा था कि ये बुलंदोबांग जो हैं दावे कर रहे हैं, बड़के मार रहे हैं, लेकिन कल हम देखेंगे इस्लामाबाद में ये क्या करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में अगले दिन अली अमीन गंडापुर को हमने देखा कि एक तरफ वो रियासत के ख़िलाफ़ ऐसे ऐलानात कर रहे थे, लेकिन अगली दफ़ा जब उन्हें पता चला कि ये करना पड़ेगा तो अगले दिन ही वो लोगों में पैसे 5-5 हज़ार तकसीम कर रहे थे। तो ये उनके दो करैक्टर्स हैं और वो लोग उनसे बड़े नाराज़ थे। फिर अगले दिन अलीमा खान साहबा के जो बयानात आए वो सारे वो आपके सामने। अब ये बयानात देने के बाद लाहौर की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने जो बड़ी ख़ास बातें की, एक तो ये था कि जनाब हफ्ते दो हफ्ते की बात उन्होंने ये की कि इमरान खान साहब को वो खुद छुड़ा लेंगे जाके। सही, यानी एक डायरेक्ट इक़दाम है, ये रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। पूरा एक सिस्टम है, लॉ के तहत केसेस हैं और वो कहते हैं कि अगर ये केसेस ख़त्म ना हुए और वो बाहर ना आए तो फिर हम खुद ही आगे छुड़ा लेंगे। ठीक है, इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर कोर्ट्स उनको नहीं देती रिलीफ तो फिर ये आएंगे, क्या ये जेल तोड़ेंगे, क्या करेंगे आके, क्या घेराव कर लेंगे सारा, या अदालत से छुड़ा के ले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कुल्लम कुल्ला धमकियाँ इन्होंने आज दी हैं। फिर उन्होंने फ़ौज के हवाले से बात की, फैज़ हमीद साहब के हवाले से यही कि जनाब वो जर्नैल हमारा तो नहीं था, वो तो आपका था, दादा आपका लगता था। जो लैंग्वेज है वो बड़ी बदतमीज़ाना थी, बद तहज़ीबाना थी और वो बिल्कुल यानी आप देखें, आप लीडर जब बोलता है जलसे के अंदर, ये जो लीडर होता है तो उसके फॉलोअर्स होते हैं और जब आप जिस तरह की लैंग्वेज जिस तरह का लबो लहजा आप यूज़ करते हैं, आपका फॉलोअर भी उसको कॉपी करता है या उसकी तरफ चलना शुरू करता है। सारे ना भी चले तो कुछ ना कुछ माइंड्स ऐसे मिल जाते हैं जो चलते हैं उसके।
تو اگر میں جلسہ اوور آل کروں تو ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، سسٹم کے خلاف ان کا ایک اعلان جنگ تھا، صحیح، اعلان بغاوت تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو اسٹیٹ اور کیسے اس کا ریئیکشن دینا کیسا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ریاست کے خلاف تھا، بغاوت تھا یا اعلان جنگ تھی، تو جو ریئیکشن ابھی آ رہا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے وہ درست ہے کہ آپ اٹک پل پار کر کے تو دکھائیں؟ مطلب اگر کسی اب کے پاس ریاست کھڑی ہے نا، ریاست میں کون ہے؟ اگر کسی کے پاس جلسے کا اٹک میں، اگر کسی کے پاس لاہور میں جلسے کے لیے این او سی موجود ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ آ کے تو دکھائیں، پکڑ لیں گے آپ نہیں، کو؟ میں نے آپ سے کہا کہ سمپلی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں جلسہ کریں گے اور ہم حکومتی جو ہیں اقدامات اس کو نہیں مانیں گے، اب یہ اور بات ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم جیل سے چھڑا لیں گے. اب دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ بہت سارے قیدی وہاں پر ہیں، کچھ لوگ اٹھے ہوئے کہ جی کہ اگر ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ قاتل ہیں، ہم خود آ کے چھڑا لیں گے. تو ایک ریاست ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، ایک جیل ہے جہاں پر ایک ملزم ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اسے آ کے چھڑا لیں گے بزور طاقت. ریاست کو میسج دے رہے ہیں کہ بزور طاقت یہ ہم کر لیں گے. تو بزور طاقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا آپ مسلح لوگ لے کے وہاں آئیں گے؟ صحیح. اب آپ بھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، جب آپ یہ میسج کر رہے ہیں تو کیا آپ فوج ظفر موج ساتھ لے کے آئیں گی؟ مسلح لوگ ہوں گے آ کر، تو پھر یہ ریاست کے خلاف ایک بغاوت ہے. اچھا، دوسری بات، آپ پھر فوج کی قیادت کو بھی لتاڑتے ہیں. دونوں پہلو، یعنی ایک طرف نہیں آپ کھیل رہے، آپ نے ایک طرف یہ میسج دیا، دوسری طرف آپ نے فوج کے خلاف میسج دیا، تیسری طرف آپ بیان دے رہے ہیں کہ اچھا اب آپ لاہور کے اندر بھی آ کے جلسہ کریں گے. اچھا، وہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام آباد کا بھی جلسہ جب انہیں این او سی ملا تو یہ کر سکے، اگر وہ نہ اجازت دیتے تو یہ نہیں تھا کر سکتے. اور یہ پچھلی کمٹمنٹیں تھی جس کے تحت انہوں نے پہلے ملتوی کیا تو پھر ریاست نے ان کو اجازت دی اور وہ چلے گئے. اب اس میں ریاست اور حکومت کی دونوں باتیں کر لیتے ہیں. اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ ریاست کے اندر اور حکومت کے اندر جو لوگ ہوں گے اس کا جواب دیں گے. جب ایک شخص اٹھ کے یہ کہے گا کہ میں جیل بھی توڑوا لوں گا، بندے بھی نکلوا لوں گا، فوج کو بھی دیکھ لوں گا، اور یہ ہے کہ صاحب اگر ایک جانب سے یہ کہا گیا نا کہ اب وہ آئیں گے اور اپنے لیڈر کو یا اپنے بانی کو جو ہے وہ رہا کروا کے لے جائیں گے، خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بھی وہ جو جواب دیا گیا وہ بھی ایک بڑا دھمکی امیز ہے، آپ آئیں چھڑا کے لے کے جائیں. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ عدالتیں جانیں، عدالتی معاملات ہیں، آپ عدالت کو تو چیلنج نہیں کر سکتے، اگر عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے تو آپ لے جائیں. اچھا، آپ یہ زبردستی نا اس کو ٹٹ فور ٹیٹ بنا رہی ہیں، اس طرح ہے نہیں. ایک دھمکی کھلی آئی ہے، جیسے طالبان ابھی دھمکی دے دیں گے عمران خان کو چھڑا لیں گے، تو کیا یہ کہیں گے کہ جناب لا کے مطابق آپ چلیں؟ طالبان یہ دھمکی کھلی نہیں ہے کہ آپ اٹک پل پار کر کے میں نے وہی تو کہا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ کے چھڑائیں گے تو ظاہری بات ہے مسلح طریقے سے آئیں گے، کوئی لشکر ساتھ لے کے آئیں گے. تو ریاست کیا اپنا دفاع نہیں کرے گی؟ ریاست کے اندر سسٹم کیا اپنا دفاع نہیں کرے گا؟ اٹک کے پل کا مطلب یہ ہے کہ اسے صرف خیبر پختونخوا صوبہ ہے. تو انہوں نے کہا جب آپ اس صوبے میں داخل ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے اسٹیٹ نے یا جو اس وقت کے وزراء ہیں، جو اس وقت حکومت ہے، اس نے جواب تو ان کو دینا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ آ کے دیکھ لیں. انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا جہاں تک بیان ہے انہوں نے کہا جی پھر آ کے دیکھ لیجئے گا. اب 15 دن کے بعد کیا چلیں دیکھ لیں گے، ایک نارمل سی روٹین میں انہوں نے اس کا جواب دیا. اب ایک رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے پار کر کے دیکھیں. اب پنجاب کی گورنمنٹ اگر ان کو یہاں جلسے کی اجازت نہیں دیتی، ان کے دور میں بھی تھا نا، یہ بھی جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے. ان کی جو سپیچ ہے اس کا صرف ایک پولیٹیکل پہلو نہیں ہے، اس کے مختلف ملٹی فیریس اس کے آسپیکٹس ہیں، جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کی جو تقریر ہے وہ ریاست کے خلاف اور سسٹم کے خلاف کھلی بغاوت ہے، کھلی دھمکیاں ہیں، اور جارحانہ پن اپنا کر انہوں نے فوج کو بھی اس کے اندر دھمکیاں دی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی لشکر ہے جو وہ لے کے آ جائیں گے اور خان صاحب کو جیل سے چھڑا کے لے جائیں گے. یہ ہے وہ لب و لہجہ، وہ دھمکیاں جہاں پر آپ کا سسٹم خاموش نہیں بیٹھ سکتا، آپ کے سسٹم نے اس پہ ریسپانس دینا ہے. اب یہ تو نہیں کہ وہ لشکر لے آئیں گے 10,000 کا 20,000 کا مسلح لا کے وہ جیل سے عمران خان صاحب کو چھڑا لیں گے اور اس کے بعد پورے پاکستان میں گھومتے. ابھی تک تو لشکر کے ساتھ آئے نہیں ہے، نہ چھڑوایا. یہ تو وہ تو جب آئیں گے تب کی بات ہے، تبھی تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ بات سنیں، دیکھیں اب اسٹیٹ انہوں نے کہا کہ جی فیض حمید جنرل تھا تو وہ آپ کا دادا تھا، یا آپ کا وہ سسٹم تھا، آپ نے جنرل کیوں بنایا، اسے چیف کیوں بنایا؟ تو آپ اس کا جواب لیں. آپ ہی کے تعینات جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ ہی نے کیا اور آپ ہی کا سسٹم تھا، سارا کچھ تھا. اچھا، جن کا تھا، جنہوں نے اس کو جنرل بنایا، جنہوں نے اس کو جو کچھ کیا، آج وہ اس کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں. صحیح. کس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس نے غلطیاں کی تھی اور اس کا کورٹ مارشل ہوگا. وہ تو اپنا کورٹ مارشل کر رہے ہیں. اچھا، بندہ وہ آپ کا تھا اور ساتھ اس نے پی ٹی آئی کا کیا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. لیکن وہ جو بندہ جو تھا جس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہ اپنے بندے کا کر رہا ہے، اس نے انڈے بچے بھی ساتھ دیے ہیں.
وہ انڈے بچے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی شکل میں ہیں, وہ خان کی شکل میں ہیں. اس لیے جب یہ شور کیا مچ رہا ہے, شور یہ مچ رہا ہے کہ جو میسج آیا ہے کہ جناب وہ جو چیزیں ایویڈنس سامنے آئی ہیں اس کے تحت ایک لنک پوری طرح نظر آیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے چیف جو ہیں وہ فیض حمید کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور یہ سارا کچھ ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہو رہا تھا, اس لیے ان کا جائے گا فوجی ٹرائل میں. تو اب یہ وہ دھمکیاں دی کہ اچھا پھر لے جا کے دیکھو پھر ہم دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو انڈے بچے دیے تھے فیض حمید صاحب نے, جو بھی وہ غلط کام کر رہے تھے وہ اکیلے نہیں کر رہے تھے نا, پورا ایک سسٹم تھا, وہ لوگ تھے جو اس میں بینیفیشری تھے, اور اسٹیٹ کے خلاف اگر لڑ رہے تھے, 9 مئی کے واقعات کر رہے تھے, دہشت گردی پھیلا رہے تھے, اور یہ سارا کچھ کر رہے تھے, یا لشکر جو آج وہ کہتے ہیں ہم لے آئیں گے. کن بات ہے نا, وہ سارا کچھ یہ کر رہے تھے اور ریاست اس کا تماشا دیکھ رہی تھی. نہیں ریاست نہیں, دیکھیں 9 مئی آپ نے کروا دیا, ریاست کیا کر رہی نہیں, ریاست نے تو کر رہی ہے, ثانیہ 9 مئی آپ نے کروا دیا. میں نے اسی لیے تو کہا ثانیہ 9 مئی جنہوں نے کیا اس میں جو لوگ تھے پکڑے گئے ہیں. آج عمران خان صاحب اندر ہے نا, ان پر بھی وہ کیس ہے, وہ پکڑے گئے. فیض حمید صاحب پکڑے گئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے سارے پکڑے گئے. اب تو احتساب کا عمل شروع ہوا ہوا ہے. اب چونکہ اس احتساب کے عمل کو روکنا ہے تو اس کو سیاسی انداز میں بھی آپ روک رہے ہیں, اس طرح کی دھمکیاں فوج کو بھی دے رہے ہیں, سسٹم کو بھی دے رہے ہیں, جیل بھی توڑ دیں گے آپ یہاں کودتے پھریں گے. اچھا پھر کود کے دکھائیں, یہی رانا سلمان اللہ صاحب نے کہا ہے. یہ ٹھیک ہے جی, آپ پھر کر کے دیکھ لیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کوئی نہیں ہے, سسٹم کوئی نہیں ہے, وہ خیبر پختون سے اٹھیں گے, وہ جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیں گے. حالانکہ یہی غلط فہمی نے 9 مئی کو تھی. آج جو جلسہ ہوا ہے اس میں سے پنجاب کے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے, اگر ہے تو بہت منیمل ہے. ٹھیک ہے, آنے دیتے پھر اب کھلے تھے بیریئرز راستے کھلے تھے, تو وہ جب کنٹینرز لگائے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستے کھولنا اس کا مطلب ہوتا ہے یا راستے جلسہ ہوا, جلسہ بالکل ہوا, بڑا ہوا, کنٹینرز لگے. میں نے کہا کنٹینرز لگے, وہ اس کا بھی جواب کنٹینرز لگانے کا مقصد میں وہ بتانے لگا ہوں نا, وہ بھی. لیکن آپ بتائیں جلسہ ہوا, بالکل ہوا, تو خیبر پختونخوا سے لوگ آ گئے, بالکل آ گئے. تو پنجاب سے کیوں نہیں پہنچے؟ کنٹینرز لگے ہوئے تھے جا بجا. ادھر کنٹینر لگے تھا کہ پنجاب کو روکا ہوا تھا. کے پی کے بھی سے بھی تو وہ تعداد نہیں آ سکی نا جو آنی چاہیے. میں نے کہا جتنی بھی آنا چاہ رہے تھے, اس میں پنجاب کے کتنے گئے؟ پنجاب کے لوگ تھے تو جلسہ ہوا, ایسے کیسے؟ کہاں پنجاب کے تھے؟ آپ کی روڈز کھلی تھی یہاں پنجاب سے, کوئی آپ کو لشکر جاتا نہ. ڈر کس بات کا تھا؟ بیریئرز کیوں لگائے گئے؟ اب آپ کو بتاتا ہوں. اگر تو ڈر ہی نہیں ایک تھا, پتہ تھا کہ مخصوص لوگوں نے علاقہ تو تھا, نہیں سن لیں, وہ مخصوص علاقے کو جانے والے راستے کھلے تھے, لیکن وہاں سے لوگ پینیٹریٹ کر کے اگر اسلام آباد میں آ جاتے ہیں, ان حصوں کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پر وہ کمٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کی کہ ادھر سے نہیں آ سکتے, ان راستوں کو بلاک کیا گیا کہ جدھر جلسہ گاہ کی جو راستے جاتے تھے وہ کھلے رکھے گئے کہ آپ چلے جائیں. لوگ گئے وہاں پر, جہاں کنٹینر رکھے گئے کہ وہاں سے لوگ گزر کے باقی ایریاز میں جا سکتے ہیں, ان ایریاز پہ انہوں نے کنٹینر رکھ دیے. اور اس میں 1-2 جگہ پر انہوں نے جو پی ٹی آئی نے جو توڑنے کی, اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کی, وہاں پولیس نے اپنا آنسو گیس بھی پھینکا, باقی جو تھا راستہ کھلا تھا, جلسہ پھر بھی ہوتا رہا. حالانکہ انہوں نے 7 بجے تک کی کمٹمنٹ دی تھی, بعد میں بھی جلسہ کیا, کوئی شروع کر لیا, وہ جانے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کے وہ ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی ہے نا. جب آپ نے کمٹمنٹ دی ہے, آپ نے خلاف ورزی دی ہے, تو وہ دوسری پارٹی بھی تو کرے گی نا جس کو آپ نے انڈر ٹیکنگ دی ہے, وہ بھی تو کہیں گے کہ اگر آپ نے 7 بجے تک کمٹمنٹ دی تھی تو آپ کیوں یہ سب کچھ بعد میں کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے تو پی ٹی آئی کے نہ پچھلے جلسے میں نے ماضی میں یہاں دیکھا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں. اچھا ٹھیک ہے, زمان پارک کے اندر عمران خان صاحب بیٹھے جب پیک پہ یہ موومنٹ چل رہی تھی, صحیح, اور وہ روز کہتے تھے لوگوں کو میرے پاس آئیں, تو یہاں پر زمان پارک کے اندر ہارڈلی 1000 بندہ بھی نہیں تھا, اور اس کے اندر بھی 500-600 وہ بندہ تھا جو خیبر پختون سے آگے لڑکے آئے ہوئے تھے, جنہیں بعد میں پھر گورنمنٹ نے کرائے شرائے دے کے بھیجے تھے. پنجاب کی آبادی کی 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے اگر میں کسی ایم پی اے کا حلقہ بھی دیکھ لوں تو اس کے اندر کم از کم 2, 2.5, 3, 4 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. اگر ایک پی پی کے حلقے کے یا ایک ایم این اے کے حلقے کے بھی لوگ پی ٹی آئی کے کٹے ہو کے عمران خان کے زمان پارک کے باہر آ جاتے تو آج تاریخ اور کچھ ہوتی. صحیح, ٹھیک ہے, دعوے کرنا, کلیم کرنا, اب وہ تعصب کو یوز کر رہے ہیں جسے آپ قبائلی تعصب کہتے ہیں, جسے صوبائی تعصب کہتے ہیں. اب چونکہ وہ پوری اوورال پاکستان کے لوگ اس طرح رسپانس نہیں دے رہے, تو آپ ایک پٹھان ہونے کا تعصب, جیسے بلوچی تعصب ہے, جیسے سندھی تعصب ہے, اس تعصب کے تحت ایک صوبے کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جی کہیں سے آئیں نہ آئیں, کیونکہ قبیلہ ہے, خان ہے, پٹھان ہے, تو وہ تو آئیں گے. تو یہ آپ پاکستان کو توڑنے کی کوشش اس طرح کی تقریباً کوئی 41 کے 45 قسم کی تو وہ پابندیاں تھی, بیریئرز تھے. چلیں
اس سے باوجود اور لیڈر کی موجودگی کے باوجود نہ ہونا، یعنی کہ لیڈرشپ تو موجود نہیں تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی وہ جلسہ جو تھا وہ ایک ناکام ماضی میں اس جلسہ سے تھا؟ بڑے جلسے میں لیڈرز اندر تھے، بھٹو صاحب اندر تھے، لوگوں نے خود کو جلایا، اس سے بڑے جلسے ہوتے تھے. اس وقت مارشاء اللہ لگا ہوا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں آج ہو رہی. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جلسے ہوتے تھے. ایک جلسہ ہو جانا اور وہ بھی انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ، یہ مطلب نہیں کوئی انقلاب آ گیا اس ملک میں، یہ سارے چینج ہو گیا یا اسے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. دیکھیں یہ آپ جو احتجاج صاحب انتظامیہ اجازت نہ دیتی، اب وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہم لاہور آئیں گے، اگر اجازت نہ ملی تو پھر دوسرا رخ اختیار کریں گے. دیکھیں اگر انتظامیہ اجازت یہ نہیں ٹھیک ہے، دیتی، وہ نہیں دیتے. ہاں تو پھر دیکھیں آپ جمہوری ملکوں میں، آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، تو پھر اگر آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا کوئی، آپ اپنا کوئی مطالبہ سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے این او سی پہلے لینا پڑے گا، پھر وہ ریاست کی مرضی ہے یا یہ کہہ لیں وہ حکومت کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اجازت نامہ دے تو آپ اپنے لیے احتجاج کر سکتے ہیں. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، این او سیز ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے، اب بھی تو انہوں نے پھر ڈیلے ہوتے ہیں، پھر روک دیتے ہیں، پھر ہوتے ہیں، پھر روک پہلی دیتے بات ہے آپ کا کریکٹر کیا ہے اس جماعت کا. جو جماعت 9 مئی جیسے واقعات کر رہی ہے، جو لشکر چڑھائی کرنے کی باتیں کر رہی ہے، تو جو اسٹیٹ کے باقی صوبے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ یہ انتشار پھیلائیں گے. جیسے وہاں پر ہوا ہے، پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا یا پولیس کو آنسو کے شیل مارنے پڑے، کیونکہ وہاں پر ان کے جو ورکر جو کارکن کر رہے تھے وہ انتشار پھیلا رہے تھے، یا وہ اس جیسے آپ جمہوریت کہتے ہیں اس پیرائی میں نہیں آ رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی کام کرنا پڑا. اور اگر پنجاب کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آ کے انتشار پھیلائیں گے، وہ نہیں دیتے اجازت، تو یہ اسٹیٹ کی وہاں پہ بھی اجازت لے کے کیا ہے نا انہوں نے، بغیر اجازت کو تو نہیں کیا. پرامن جلسہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھا ہی نہیں نا، پرامن تو تھا نہیں. جہاں آنسو گیس شیل چل جائے، جہاں لاٹھی چارج ہو جائے، جہاں دونوں طرف سے یعنی پولیس کے لوگ ادھر زخمی ہو گئے یا ادھر سے لوگ زخمی ہو گئے، تو یہ پرامن جلسہ نہیں تھا. یہ جتنا بھی تھا پرامن تو نہیں تھا. اور جہاں پر بیٹھ کے آپ کا لیڈر امن کے پرامن کیا، اس کا جو بندہ لیڈ کر رہا ہے اس کو علی امین گنڈا پور صاحب، وہ آ کے ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لشکر لا کے جو ہے پورے جیل سے بھی چھڑا لیں گے، ہم فوج کے اوپر بھی چڑھائی کر دیں گے، ہم ادھر بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی. تو یہ پرامن جلسہ نہیں تھا، نہ یہ پرامن مائنڈ سیٹ تھا. اب دیکھیں اسٹیٹ نے اس کو روکنا ہے، اسٹیٹ فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم چھڑا بھی لیں گے، آ کے تو کریں. یہ تو اب ان کا ٹیسٹ ہے. گورنمنٹ نے تو بڑی اچھی بات کی، گورنمنٹ نے بال ان کے کورٹ میں پھینک دیا. انہوں نے کہا اچھا کر کے دیکھیں. مطلب اگر جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اس کے تحت ان باتوں کے تحت چلیں کر کے دکھائیں. اسٹیٹ کیا کرے گی؟ اسٹیٹ نے تو کرنا ہے، اسٹیٹ وہی کرے گی جو دیکھیں، اسٹیٹ تو وہی کرے گی جو پہلے کر رہی ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنا ایک جو حربہ ہے اس کا وہ استعمال کرے گی. جو کرے گی. چلے تھوڑی دیر کی اسٹیٹ غلط ہوگی، اب آپ نے دھمکیاں دی ہیں، آپ نے ایک عزم کا اظہار کیا، چلیں کریں. پھر یہ آ جاتا نا کہ آپ نے جو ہے وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے وہ غلط نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، کھلے عام اس طرح کی وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں غلط ہے کہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے جواباً جو دی جا رہی ہے دھمکی، ایک بندہ ایسے جیسا وہ کہہ رہے ہیں میں یہ کروں گا، وہ کہتے ہیں اچھا کر کے دکھائیں، بات ختم ہو گئی. مطلب ایک جانب سے اگر کوئی بیان آتا ہے تو اس کی اتنی طلب لہجے کی، وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہہ دیا خاموش رہیں. عدالتی معاملات ہے، اگر عدالت یہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے. پہلی بات ہے یہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے. پہلے سن لیں، پہلے یہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے. عدالت کا معاملہ کورٹ کے کیسز، اس کے نتائج آپ بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کورٹ رہائی نہیں دیتی، یہ تو ایشو ہی لاتا ہے. وہ تو پورشن ہے آپ کا عدالت کا کہ اس عدالت کے اندر کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. یہ بات ہی نہیں ہو رہی. فیصلہ اگر خلاف آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے چھڑا لیں گے. اب یہ آ جاتی ہے آپ کی ایگزیکٹو کا معاملہ کہ کوئی شخص یہ دھمکی دیتا ہے کہ جناب وہ بندہ جیل میں اگر نہیں نکالو گے تو میں آ جاؤں گا، فوج لے کے آ جاؤں گا. تو یہ عدالت کا معاملہ نہیں رہ گیا. عدالت کا معاملے کا پورشن وہ ہے کہ وہ کیا اعلان کرتی ہے. اب اس کے نتیجے میں، اس کے اعلان کے نتیجے میں یا کوئی فیصلہ دیتی ہے، اس کے فیصلے کے نتیجے میں کہتا ہے میں ایک شخص کہتا ہے میں فوج کے ساتھ اپنی فوج لا کے چڑھائی کر دوں گا قبائلیوں کی. یہ تو نہیں کہا گیا کہ میں فوج کے ساتھ آؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں نا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم چھڑا لیں گے، دیکھ لیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس کو آپ بھی تو اس کو مکس کر رہے ہیں. نہیں وہ اکیلے آئیں گے. نہیں وہ تو اب دیکھ لیں. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اکیلے آئیں گے. ایسا کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس بیان کو بھی لائٹر بیان ہی لیتے ہیں. وہ لائٹر آدمی نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ جیسے رانا ثناءاللہ صاحب اور خواجہ آصف کے بیان کو لے رہے ہیں. عام آدمی نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. رانا ثناءاللہ صاحب بھی عام آدمی نہیں ہے. وہ تو انہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں چاہ کے دکھاؤ. وہ کہتے ہیں اپنے صوبے سے. جب وہ ادھر سے جو بات کر رہے ہیں اس طرح کے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے پی کے سے لوگ پنجاب میں پاؤں نہیں رکھ سکتے، آپ اٹک پل پار نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری حدود شروع ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں. ایسا ہی دیکھیں نا آپ، خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ اٹک کا پل نہیں پار کر سکتے. خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا وہ آج پورا لاہور اگر دیکھیں نا تو اس میں بہت بڑی آبادی اس وقت پٹھانوں کی بھی ہے،
اور خیبر پختونخوا کے لوگ یہاں کاروبار بھی کرتے ہیں اور میجر کاروبار اس وقت اور مہم مارکیٹ ہے اور وہ آج سے نہیں کر رہے. یہ نفرت پھیلا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. اور میں نے کہا صوبائیت کی بنیاد پر عصبیت پھیلا کر آپ اپنی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پٹھان کے نام کے اوپر, خان کے نام کے اوپر, خیبر پختونخوا کے نام کے اوپر ایک ایسی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جو نہ صرف ملک کے لیے بلکہ بڑی قوم کے لیے نقصان دہ. اور یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس خیبر پختونخوا کو علیحدہ صوبہ ہے اور پنجاب کے اوپر پنجابی کھڑے ہیں, وہ کسی کو اندر نہیں آنے دیں. پورا پنجاب خیبر پختونخوا کے رہائشیوں سے بھرا پڑا. ہر گلی ہر محلے میں ہم یہاں پنجاب کے لوگ وہ اکٹھے رہتے ہیں اور آج سے نہیں رہ رہے, کئی دہائیوں سے, جب سے پاکستان اس سے پہلے سے بھی رہ رہے ہیں. آپس میں محبت ہے, سلوک ہے, کہیں کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ اس طرح کی باتیں وہاں کر کے یہاں کے لوگوں کو اشتعال دے رہے ہیں, پٹھان کا نام لے کر, خان کا نام لے کر اور عصبیت کا نام پکار کر, یعنی صوبائی عصبیت کے نام کے اوپر آپ صوبے کی جو قومیں ہیں ان کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر پٹھان پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں. کبھی کوئی ایسا ایونٹ ہی نہیں ہوا. اب آپ اس طرح کی باتیں کر کے اٹک پول, مطلب اٹک پول سے کیا وہ پہلے ہی ادھر ہے. آپ کون سی اب نئی فوج لے کے جو لوگ موجود ہیں ان کی بات کر رہے ہیں نا, تو جو اگر وہ لشکر لے کے آئیں گے آنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسٹیٹ ان کو روکنا نہیں. اگر وہ وہاں سے لے جی مسلح ہو کے آ جائیں گے تو روکیں گے نہیں اسٹیٹ. یا یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے میری بات سنو, نون کہے جی ہم نے وہاں جلسہ کرنا ہے, ایک سیکنڈ, نون والے وہاں کے ہم نے خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہ نہیں ہم نے اجازت نہیں دینی. تو یہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب اٹھے ہوں گے جی میں دیکھتا ہوں کون ہے, پھر ہم آ رہے ہیں کراس کریں گے. تو وہ کیا کہیں گے, وہ بھی کہیں گے کراس کر کے دکھاؤ. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب وہ جو کل کا جلسہ ہوا وہ مسلح جلسہ تھا. جلسہ مسلح نہیں ہوتا, جلسے کے اوپر بیانات ہوتے ہیں جس سے آپ قوم کو اشتعال دیتے ہیں. اس کے اندر جو اشتعال دینے والا علی امین گنڈا پور صاحب کو اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اشتعال تو انہوں نے دیا, انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, فوج کے خلاف کھل کے باتیں کی, ریاست کے سسٹم کے خلاف کھل کر باتیں کی, اور پورے پاکستان اور آئین, اور انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے ہم آئین کو نہیں مانتے, اس طرح کی باتیں بھی کی. تو جب آپ اس طرح کی باتیں ساری کر رہے ہیں تو پھر جو سسٹم ہے اس نے اپنے ایکشن میں آنا ہے. صحیح. یہ تو نہیں کہ آپ کو اجازت دے دی جائے کہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہاں آپ وزیر اعلیٰ ہیں, وہاں سے آپ 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار کا لشکر لے کے مسلح لے کے ادھر آ جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی یہ اجازت ادھر سے کسی کو ادھر جانے کی ہونی چاہیے. صحیح. آپ یہ بھی کر رہے ہیں بار بار ہم چڑھائی کر دیں گے, تو جس دن ادھر خیال آ گیا کہ ہم نے بھی ادھر چڑھائی کرنی ہے تو یہ ملک سلامت رہے گا. اس طرح کی پیٹی سیاست کے لیے آپ صوبائیت کے نام پر, آپ عصبیت کے نام پر, آپ زبان کے نام پر, آپ پٹھان کے نام پر, آپ خان کے نام پر, آپ بلوچی کے نام پر, آپ سندھی کے یہ جو سیاست کریں گے اس میں ریاست کا نقصان ہے, اس میں آپ کو ذاتی فائدہ تو پہنچ سکتا ہے. اور پھر جب قوم, اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری باتیں مان لی جائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے تو اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے جو کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوتے, تو اس کے بعد کسی کا بھی وجود نہیں رہے گا. نہ پٹھان کا وجود رہے گا, نہ بلوچی کا وجود رہے گا. آپ کا خیال اتنے حصوں میں جب پاکستان تقسیم ہو جائے گا تو وہ حصے اپنی ذاتی رکھ سکیں گے؟ سر سی بات نہیں ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گی. آگے بڑھیں گے. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے, نیب کورٹ میں منتقل کر دیا؟ ہاں دیکھیں, توشہ خانہ کیس کے اندر جو صورتحال ہے, جو نیب ترامیم آئی ہیں اور جس کے اندر وہ خاص ایک فگر 50 کروڑ روپے والی آئی ہے, اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو دیکھیں اس ترامیم کا فائدہ تو پھر عمران خان صاحب کو بھی پہنچتا نظر آ رہا ہے. آپ ایک طرف ان ترامیم کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ بھی ادھر انہیں ہی پہنچ رہا ہے, جس کے اندر آج نیب کی جو کارروائی ہے, کہ ظاہری بات ہے جب یہ ترامیم ہو چکی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارا جو آپ سمجھے کہ ہمارا کینوس, ہماری ڈومین کہہ لیں, اور اس کے انڈر یہ چیزیں اب نہیں آتی. تو اب ان کی جو بیل ہے یا ان کے کیس کا باقی فیصلہ اسپیشل کورٹ کی طرف ریفر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کیسز ہیں, اگر کوئی نیا کیس نہیں آتا جس کی اماؤنٹ زیادہ نہ ہو, تو پھر تو یہ توشہ خانہ کیسز کے اندر سارا کا سارا فائدہ بینیفیشری وہ تو چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے, اور پھر ان کیسز میں تو یہ اگر مزید کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس میں سے تو نکلتے نظر آ رہے ہیں کہ ان میں ان کی بیل شل ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد چلو یہ کیسز میں اگر بیل ہو بھی جائے تو یہ باہر آ جائیں گے, وہ ممکن نہیں ہے ابھی, کیونکہ ان پر بہت سارے اور بھی کیسز ہیں جس میں 9 مئی کے واقعات ہیں, ابھی وہ کیسز بھی کورٹس کے اندر ہیں. تو مثال ہے 2 ہفتوں کے اندر اگر یہ تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے نا, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس حوالے سے دھمکی اس لیے بھی لگائی ہو کہ انہیں نظر آ رہا ہو کہ توشہ خانہ کیس میں تو ہو ہی جانی ہے بیل,
تو انہوں نے دھمکی دے دی، اگر نہ ہوا تو پھر جب ہو جائے گی وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے تو دھمکی دی تھی. نہیں، وہ توشہ خانہ میں تو یہ سارے وہ چلے وہ ہو جائیں گے تو پھر وہ 9 میں سے جان کس نے چھوڑا. میں نے وہی کہا نا 9 مئی کے علاوہ بھی بہت سارے مقدمات ہیں جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کے اوپر ہیں، تو وہ سلسلہ تو ابھی چلے گا. اس کے دوران یہ دھمکی دینا کہ جناب ہم آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے، وہ تو علی امین گنڈا صاحب کے پور کے صاحب کے پاس بس میں مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 5,000 کی بجائے 10,000 روپے تقسیم کر رہے ہوں. صحیح ہو گیا. تو اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کو، اگر توشہ خانہ کی ہی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کو کوئی بریک تھرو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی دباؤ یا پریشر یا کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ان کا پریشر، ان کا دباؤ جو ہے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت صرف ہے جلسے کرنا، اور جلسوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی تقاریر کر کے، اور وہ بھی مرہون منت ہے گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو یہ کوئی جلسہ کر پاتے ہیں. اسلام آباد والا جلسہ بھی گورنمنٹ نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کروایا. اسلام آباد سے ایک ہٹ کے ایریا ہے جہاں پہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ جو ترامیم مزید جو آپ لے کے آ رہے ہیں، ترامیم جو لے کے آئے ہیں، جو بھی سٹیپس اٹھائے ہیں گورنمنٹ نے، اس کے تحت اب اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ماضی کے اندر پی ٹی آئی کے بھی جو بڑے جلسے ہوئے ہیں یا دوسری پارٹیوں نے بھی اسلام آباد ڈی چوک وغیرہ ان ایریاز کو فوکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ان کی آواز جاتی ہے. تو اب وہ سلسلہ تو بند کر دیا گورنمنٹ نے کہ وہاں اب نہیں ہوگا. اب ان کا جلسہ بھی اسلام آباد سے سمجھے کہ ایک سائٹ پر جا کے ہوا ہے، سبربز میں اس کا ہوا ہے. اب لاہور کے اندر بھی جو جلسہ ہوگا یہ مشروط ہے اجازت کے اوپر. اجازت ہو سکتا ہے وہ دے دیں، اجازت ہو سکتا ہے وہ نہ دیں. اور جیسے پولیٹیکل جماعتوں کو اجازت نہیں ملتی، وہ اپنی موومنٹس کو پولیٹیکل انداز میں کرتے ہیں لوگ. نہیں، وہ جلسے اگر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بریک تھرو کی جانب جا رہے ہیں؟ کوئی بریک تھرو نہیں، جلسوں سے کیا بریک تھرو ہوتا ہے؟ کیا اپنی بات کا یا اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں؟ وہ تو باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا. دیکھیں جلسوں سے نہ تو انقلاب آتے ہیں. تو توشہ خانہ کی صورت میں دیکھ کے آپ لگتے ہیں کہ کچھ معاملات؟ دیکھیں توشہ خانہ کے اندر ابھی فی الحال جو ترامیم ہو گئی ہیں اس کے تحت خان صاحب کو اس کیس میں جو پہلے سے درج ہے اس میں ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ صورتحال ایسی بن گئی ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی بڑھت تھی تو وہ کام آ گئی. صحیح. تو آلریڈی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. وہ جو ترامیم تھی عمران خان صاحب کا کہ جو انہوں نے کی ہوئی تھی ریٹ پٹیشن یا جو بھی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا، اس کے نتیجے میں جو اماؤنٹ بتائی گئی کہ اس اماؤنٹ کے نیچے نہیں نیب کر سکتا، تو خان صاحب کو اس کا فائدہ پہنچ گیا. دیکھا جائے تو خان صاحب کو تو اسی کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اچھا اگر یہ فائدہ پہنچ جاتا ہے اور کل کو علی امین گنڈا صاحب پور صاحب یوں کریں، اچھا جی وہ دیکھیں جی میں نے دھمکی دی تھی تو ہو گیا تھا، یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی غلط فہمی ہے. اور یہ پاکستان کے اندر کوئی سوچتا ہے کہ ہم کو مسلح جتھا لا کے کوئی تبدیلی لے آئیں گے. میرا خیال ہے 9 مئی کے واقعات، طالبان جو کچھ کر رہے ہیں، ٹیررزم، اتنی ٹیررزم کے توشہ خانہ یا نیب اس میں وہ ہو بھی جاتا ہے توشہ خانہ کیسز میں، لیکن اس میں باقی جو 9 مئی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا کیس ہے اس وقت، جو اور بھی کیسز ہیں، ان میں سے ایک بڑا 9 مئی کے کیس کو آپ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا کیس ہے؟ سب سے بڑا نہیں، میں نے کہا ان میں سے ایک کیس ہے. اچھا ان میں سے، لیکن اس میں سزا زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کیس اس لیے تھوڑا آپ سمجھے سیریس نیچر کا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی کورٹس میں اگر عمران خان صاحب کو ہینڈ اوور کیا گیا نیئر فیوچر میں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ جو اچھا یہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہے وہ آرمی عدالت میں یا آرمی کورٹ میں پیش کیا جائے گا، تو انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ساری چیز کے اوپر چیلنج کر دیا کہ مجھے خطرہ ہے. صورتحال ہے، خطرہ ہے کیونکہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد بہت ساری چیزیں ریویل ہو رہی ہیں. ان کی گرفتاری کے دوران بہت ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیل کے اندر کا عملہ جو ہے اور وہ جو سارا پورا سسٹم ہے کہ ان کا میسج کون پہنچاتا تھا. اچھا وہ میسج کیا تھے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ورک اب تک ہو چکا ہوگا، بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی. اب یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو پھر انتظامیہ کی نالائکی ہے نا کہ آپ اس چیز سے بھی باخبر ہیں کہ ایک جو ہے وہ دوسرے تک وہ اس کی خبر کیسے پہنچتی ہے، فون کہاں سے یوز ہوتا ہے، فون کی تو اجازت نہیں ہوتی تو پھر ان کو ٹیلی فون یا موبائل فون کون دیتا ہے؟ ملک میں اندر یہ تو پھر آپ اس نالائکی کہہ لیں پھر انتظامیہ کی. یہ نالائکی نہیں ہے، جیل میں قید ایک قیدی ہے، آپ وہ سیل فون یوز کرتا ہے یا وہ فون کرتا ہے یا وہ کال کرتا ہے یا پیغام رسانی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو اگر آپ کے سپرد یہ سارا کام ہے تو پھر آپ کے انڈر سب کچھ اور آپ کی نالائکی ہے. یہ سارا اسی لیے کہا انتظامیہ کے اندر کے لوگ جب نالائق ہو جائیں گے، کالی بھیڑے بن جاتے ہیں. نالائکوں کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ تو اسی لیے تو کر رہے ہیں، پکڑے کس نے؟ اوپر بیٹھے نالائک لوگوں نے. میں نے اسی لیے کہا پکڑ رہے ہیں نا. کورٹ مارشل کس بات کا ہو رہا ہے؟ اوپر نالائک لوگ بیٹھے، وہ جو لائک بیٹھے تھے انہوں نے دیکھ لیا نا، وہ جب کر رہے تھے ان کو تنبیہ سارا کچھ ہو گیا، پھر لائکوں کو ہوش آیا کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا. سارا کچھ نہیں ہوا، ایسے سب اتنا بڑا 9 مئی کروا دیا اور بعد میں ہوش آیا کہ ملک میں تو 9 مئی ہو گیا. جب فوج کے اندر کے لوگ مل جائیں گے
کسی سسٹم کے اندر کی کالے بیڑی مل جائیں جب یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، کالی بھیڑیں یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، آپ ایک سانحہ کرنے کے بعد آپ کو ہوش آتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی انہوں نے سوچا کالی بھیڑوں نے تو آپ روک لیں. جب آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنی بڑی پلاننگ کہاں پہ بیٹھ کے ہو رہی ہوتی پلاننگ ہوئی نا، پکڑے گئے نا. اتنی لیٹ؟ لیٹ کا اس میں نہیں ہوتا. آپ کے یہاں ٹیررسٹ آ جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ہوتا ہے. امریکہ کے اندر 9/11 ہو گیا تو کیا امریکہ کا وہ سارا سسٹم جو تھا وہ نالائکوں پہ، انہوں نے اپنے سسٹم کو سیدھا کیا، انہوں نے اس کے اندر بندے پکڑے پھر. ٹھیک ہے، ہم ابھی تک سیدھا کرنے کا سوچ ہی رہے ہیں، آگے بڑھیں گے. ہونا چاہیے. پاور سیکٹر کا جو قرض کے حوالے سے مزید 100 ارب روپے کا جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کے آیا ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ نیا مطالبہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے. اب یہ 100 ارب آپ کہاں سے پورا کر کے آئی ایم ایف کو دیں گے؟ دیکھیں اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی جو ان کا جو سٹاف لیول کی چیزوں میں نام آنے کے باوجود پاکستان کا ان کی جو اگلی میٹنگ ہے اس میں نام نہیں آ رہا، تو آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے یہ سارا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے اور مزید سختی کی جائے. میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف بھی آپ کی جو ہے آپ کی جو وہ قوتیں جیسے طاغوتی قوتیں میں کہتا ہوں، دیکھیں پاکستان کی ریاست کو اپنے قدموں پہ گرانے کے لیے، فوج کو تباہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف بھی بڑا انسٹرومنٹل ہے اس کے اندر. آپ کسی بھی ریاست کو گرانا ہو جس میں لیبیا ہے، شام ہے، ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کیا ہوا تھا. سب سے پہلے آپ اکانومی برباد کرتے ہیں، قرضوں کی دلدل میں جکڑتے ہیں، اس کے بعد اس پہ قرض لا دیتے ہیں، اور پھر یہ آئی ایم ایف کا ادارہ باقی اس کی آپ اپنی سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ اسی سچویشن میں فعال نہیں کر رہے؟ آپ اپنے اکانومی کا حال دیکھ لیں، آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر پاکستان کی ہسٹری کا 4.5 سال کے اندر عمران خان صاحب جو ہے 80% قرضہ لے لیتے ہیں، یورپ پاکستان کی پوری ہسٹری میں 80% قرضہ. نگران سیٹ اپ کا کارنامے یاد ہے آگے انہوں نے بھی لیا نا، لیکن پہلی میں بات اتنا تو پورے 4 سال کے عرصے میں نہیں لیا پی ٹی آئی نے جتنا نگران سیٹ اپ نے کام خراب کیا ہے. اگلے آنے والوں کو بھی مشکلات میں ڈال دیا نا. نگران سیٹ اپ پہ حسن زاہد صاحب دیکھیں، ہم تو یہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی نے اتنا قرضہ لیا تھا، یہ سارا کیا دھرا ان کا تھا، یہ ان کی 3 سال 3.5 سال 4 سال جو بھی ان کا عرصہ تھا اس میں یہ سارا کچھ ہو گیا. اب جو نگران سیٹ اپ تھا ہم تو کوئی بلیم بھی نہیں دے سکتے اس سیٹ اپ کو، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ لوگ. وہ نگران سیٹ اپ آیا ٹھیک ہے نا، تو میں نے پھر آپ سے کہا کہ اور ملک کا ستیہ ناش وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچا لیا. ڈیفالٹ پہ یہ خان صاحب جو ہے ڈیفالٹ پہ لے گئے تھے اس ملک کو، اس وقت اکانومی کو برباد کر دیا تھا کہ ملک کی ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کا اس وقت ان کے دور کے اندر آپ دیکھیں نا، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سربراہ آئی ایم ایف دے. تو آپ نے تو وہاں تک یہ صورتحال کر دی کہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی دے دیا. اب جو آنے والی گورنمنٹ تھی اس کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرا لیتے. یہ ان کا کلیم ہے، میں تب بھی حق میں نہیں ہوں کہ قرضہ ہونا چاہیے تھا. آپ کا قرضہ نواز شریف کے دور میں، میاں صاحب اس سے پہلے نواز شریف صاحب جو تھے لاسٹ قسط دے کے اس کو فائنل کر چکے ہیں کہ ہم آئی ایم سے یہ سولوشن ہوتا ہے کہ آپ قرضہ لیں اور پھر اس کو ادا کرنے کے لیے سود سمیت تو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، پھر اور قرضہ لیں، پھر آپ اور اس دلدل میں چلے جائیں، پھر بعد میں یہ کہیں ہم نے تو اس لیے اتنا قرضہ لیا تھا، ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، ہم نے تو ملک کو بچانا تھا. اسی اچھی بات بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب جو تھے کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے، جب ان کی گورنمنٹ نہیں تھی اور یہ گورنمنٹ کو گرا رہے تھے، تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ 22,000 ارب روپے ہے، اور جس کے اندر 10,000 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان 12,000 ارب جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے 10,000 ارب روپیہ جو ہے وہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے دور میں. صحیح ٹھیک ہے، اور یہ کہتے تھے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ ان دونوں نے لیا. اوکے، انہوں نے کہا مجھے گورنمنٹ میں لے کے آئیں، میں پاکستان کا قرضہ ختم کر دوں گا. صحیح، لوگوں نے آپ کو لے آئے، آپ نے 22,000 سے وہ قرض اٹھا کے 45,000 ارب سے اوپر لے گئے. اور نگران سیٹ اپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ان کو پوچھ لینا، 45,000 روپے لے گئے. پھر آپ نے لوگوں کو یہ دعویٰ کیا کہ 45,000 روپے میں نے تو یہ اتار دیا قرضہ، میں نے واپس پڑا کیا. اچھا، اگر آپ نے واپس کیا ہے تو وہ 45,000 ارب چڑھنے کی بجائے 22,000 سے کم ہونا چاہیے تھا نا. بالکل کم ہونا چاہیے. تو وہ تو ہونا چاہیے تھا. آپ بتاتے جب گورنمنٹ جانے لگی تھی یار وہ 2-4 ہزار، یعنی یہ نہیں 22,000 ارب، اب 2-3 ہزار ارب رہ گیا. جب آپ جا رہے ہیں بتا رہے ہیں 45,000 ارب رہ گئے، وہ جو آپ نے لیا تھا اتارنے کے لیے وہ پیسے کہاں گئے؟ اب جب آپ کے اوپر 45,000 ارب کا قرضہ چڑھ چکا تھا تو وہ پھر اگلی گورنمنٹ نے کیا اس کی قسطیں پے نہیں کرنی تھی؟ کیا اس کی گورنمنٹ نے پاکستان تو ڈیفالٹ پہ کھڑا تھا جب آپ چھوڑ کے گئے ہیں، اور پھر آپ نے اس ڈیفالٹ کرانے کے لیے بھی شور ڈالا ہوا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سارا کچھ آپ نے کیا. آپ نے پاکستان کی اکانومی کو مکمل طور پہ برباد کیا کہ ریاست کھڑی نہ ہو سکے. اگر آپ کی گورنمنٹ گئی ہے تو پوری ریاست تباہ ہو جائے. اس کے بعد پھر ایکسپرٹس لوگ آئے. جی انہوں نے کیا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنا بڑا بوجھ آ گیا آپ نے اتارنا کیسے؟ قرضہ لیا. پھر انہوں نے کہا ہم نے اس لیے قرضہ لیا کہ ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا، تاکہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکیں.
کیونکہ یہ ڈیفالٹ پہ کھڑا کر گئے تھے. آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو اچھا وہ جو ڈیفالٹ سے بچا رہے تھے وہ برے لوگ ہیں جو کر رہا تھا ڈیفالٹ کے لیے. آئی ایم ایف جو ہے وہ اب آپ کو کسی کھاتے میں گن نہیں رہا, آپ کو اپنے کیلنڈر میں شامل ہی نہیں کر رہا. آپ کا جو بجٹ ہے, آپ اتنے بااختیار قوم ہیں کہ آپ اپنا بجٹ بھی خود نہیں بتاتے. کیوں نہیں بناتے آپ کا, کیونکہ آپ ان کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے رہے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, قرض لے رہے ہیں آپ کا ان کے بغیر آپ سانس بھی نہیں لے رہے. آپ کا بجٹ آئی ایم ایف, آپ کو بجٹ پھنسا کے کون گیا؟ 4 سال, مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے دور میں آخری قرضے کی قسط دے دی گئی تھی اور اعلان کر دیا گیا تھا قرضہ ختم ہو گیا. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے, آتے ہی قرضہ لیا, 45,000 ارب روپے پہ پاکستان کو پھنسا گئے. وہ قصوروار نہیں ہے. صحیح, وہ قصوروار نہیں ہے. جس نے جو 4 سال یا 3.5 سال جس نے حکومت کی وہ قصوروار ہے. اور جو سب سے زیادہ قرضے کی بتا رہا ہوں کہ مقدار ہے, میں بھی قرضہ تو وہ تو کہتے ہیں نا میرے آنے سے پہلے اتنا قرضہ تھا, اتنا چڑھا ہوا تھا, اتنا اتارا, اتنا رہ گیا. وہ قصوروار ہے جس نے 3.5 سال حکومت کی. وہ قصوروار نہیں ہے جو ایک عرصے سے اس ملک کی. تو پھر اچھی بات ہے نا, قرضہ کو چاہیے کہ پاکستان کو قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے. اگر آئی ایم ایف پاکستان کا نام نہیں لے, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. پھر تو وہ آپ کو ٹھیک ہے, ہم مانگ رہے ہیں, وہ ساری شرائطیں بھی منوا رہے ہیں اور آپ کو اپنے کیلنڈر میں شامل بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل سازش ہے. یہ سمجھیے گا کہ پاکستان کی ریاست کو برباد کرنے کے لیے. اب میں اس طرف آتا ہوں. صحیح, آئی ایم ایف کو قرضے کے نیچے پہلے قوم کو دبایا جائے, اکانومی برباد کی جائے, اور اس کے بعد فوج کو اور عوام کو لڑا دیا جائے تاکہ فوج عوام لڑ جائے. کیونکہ فوج کو کیسے توڑا جا سکتا ہے جب ریاست کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. لیبیا شام کے اندر یہی کچھ ہوا. خان صاحب اسی ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں. خان صاحب نے پہلے اس کی اکانومی کو برباد کیا, پھنسا دیا, اور اس پہ قرضہ چڑھ گیا. آج آپ 9 مئی کو بھی حرکت کر رہے تھے, آج آپ کا علی مین گنڈا پور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ لے کے آ جاؤں گا, میں فلانا لشکر لے کے آ جاؤں گا, ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. اور فوج کو بھی آپ کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو پھنسایا گیا قرضوں کے چنگل میں تاکہ آپ کی اکانومی برباد ہو جائے. یہ ریاست کو 4 سالوں میں پھنسایا گیا, اس سے پہلے بھی تو. میں نے تو کہا نواز شریف صاحب کے دور سے ہم نے یہ تو ہمیں بار بار سن کے نا, یہ ایسے جیسا میں کہہ رہا ہوں پبلکلی نا, یہ لوگ جو نا دل میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان جب سے بنا ہے, نواز شریف صاحب کے دور میں قرضے کی آخری قسط دے دی گئی تھی. صحیح, قرضہ پاکستان سے ختم ہو گیا تھا آئی ایم ایف کا. صحیح, عمران خان صاحب کے دور میں دوبارہ چڑھایا گیا. صحیح, تو ذمہ دار کون ہوا؟ مطلب وہ سارا قرض ختم ہو گیا تھا, بانی پی ٹی آئی آئے, انہوں نے سارا قرض لیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کیوں لیا؟ اس کے بعد وہ جو دوبارہ وہ تو دنیا کو کہہ رہے تھے کہ بھائی میں بیٹھ کے ان کے لوگ, وہ یہ کہہ رہے تھے, وہ بھی ان کے لوگ تو کلیم کر رہے تھے مصباح کہ عمران خان صاحب اتنی انٹرنیشنل پوزیشن ہے کہ وہ کسی بیٹ پہ سائن کر کے دے دیں تو اربوں روپے حاصل کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا 8-10 بیٹوں پہ سائن کر کے دے دیتے, پوری دنیا میں بھیج دیتے. ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آتے ساتھ وہی کلیم جو ابھی یہ والی حکومت کر رہی ہے نا کہ ہم آئے تو خزانہ خالی تھا. وہ جب آئے تھے نا تو وہ بھی یہی راگ الاپ رہے تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے خزانہ تو خالی ہے ہی کچھ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے خزانہ خالی ہے ہی کچھ نہیں ہے, آپ اقتدار میں کرنے کیا آتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ان کے بقول تو زیرو تھا. جب نواز شریف اپنے دور میں آخری قسط دے گئے, آئی ایم ایف کا قرضہ اتار گئے, کیوں چڑھایا؟ ہاں, یہ تو پی ایم ایل این کے بقول ہے نا, وہ تو کہتے ہیں یہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اپنے یہاں یہ تو ڈاکومنٹس آپ نکال کے چیک کر سکتی ہیں, سرکاری ڈاکومنٹس. یعنی کہ وہ جو یہ راگ الاپتے تھے کہ جب ہم آئے ہیں تب جو ہے وہ قرضوں کی برمار ہے, خزانے خالی ہیں, اور وہ سیم سٹیٹمنٹ یہ بھی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہے تھے نا, اس کا مطلب اس ٹائم بانی پی ٹی آئی جھوٹ بول رہے تھے. اور ٹھیک, اس کا مطلب اس ٹائم بانی پی ٹی آئی جھوٹ بول رہے تھے. نوکریاں کس نے کہا تھا وعدہ کرے, لاکھوں گھر کس نے کہے تھے, یہ پی ٹی آئی کی جانب, اربوں درخت کس نے لگانے تھے, بانی پی ٹی آئی لگے, نوکریاں ملی, گھر ملے, بالکل اسی 300 یونٹ ملے. کون سے ابھی جو دعویٰ وعدہ نعرہ لگائے گئے تھے, ابھی والی بات کری ہوں نا, آپ اس کو اس طرح, یہ تو سیاسی بیانات ہی کہہ لیں نا, ابھی ریلیف نہیں ملا, کوئی ریلیف نہیں ملا پنجاب میں, بالکل ریلیف نہیں ملا, 200 سے 500 کوئی ریلیف نہیں ملا. کوئی ابھی آپ کو کہہ دیا گیا نا 200 سے 500 تک ملا ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کیا کہا گیا, آپ اپنا ریلیف فی الفور واپس نہیں, لیکن گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ نے اس کو واپس نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ ٹارگیٹ جو آپ کی سبسڈی ہے اس میں ہم لے سکتے ہیں, انہوں نے واپس نہیں کیا. 200 سے لے کے 500 تک ایک مہینے کا, وہ 2 مہینے کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہا جائے جی یہ تو شارٹ ٹرم نہیں, یہ لانگ ٹرم ریلیف ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں چاہیے آپ کا, ہمیں تو شارٹ ٹرم ریلیف نہیں چاہیے آپ کا. بہت شکریہ آپ کا, جو 200-400 روپے آپ چھوڑ رہے ہیں نا, آپ وہ بھی ہمارے اوپر دے دیں, ہم وہ بھی ادا کر لیں گے. ہم اس سے برداشت نہیں کر سکتے جو بل آپ دے رہے ہیں نا, آپ
20,000 रुपया किसी बंदे की 30,000 इनकम है, खुदा के बंदो आप 25-30,000 उसको बिल सेंड कर रहे हो और उसके ऊपर आप काटा लगा के कह रहे हो ये देखा हमने 1,000 रुपया उसमें छोड़ दिए, नहीं चाहिए हमें। 1,000 नहीं, 8-9,000 रुपए का फर्क। चले हमें वो वाला रिलीफ नहीं चाहिए हमें ना। तो देखे मेरे समेत जितने भी लोग हैं ना, उनको आपका 2 महीनों का शॉर्ट टर्म रिलीफ, जिसको आप लॉन्ग टर्म कह रहे हैं लेकिन है तो वो शॉर्ट टर्म, आपके टर्म में वो लॉन्ग टर्म रिलीफ है। अब ये 2 महीनों का आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। 2 माह के लिए दी है। और साथ क्या कहा था, वो खैबर पख्तूनख्वा में कर देना। साथ क्या कहा था, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ। मेरी बात सुने, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, वो बताते आज कि हमने सोलर इतना करवा दिया, हमने तनख्वाहों में इतना इजाफा कर दिया, वो कौम को क्या दे रहे हैं, चढ़ाई कर देंगे, गिरा देंगे। आटे में रिलीफ उन्होंने भी दिया। कहाँ आटे में रिलीफ दिया उन्होंने? वो भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। कौन सी दी है ना, बताइए, यहाँ तो मिल रही है आपको रोटी, वहाँ पे लाहौर में तो रोटी 12 रुपए की, 11 की, 14 की मिल रही है। उनके बकौल हमने भी 12 रुपए की कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ मिल रही है 12 की? उनके बकौल हमने भी 12-13 रुपए की कर दी हुई है। वो ये जजेस की रिटायरमेंट की उम्र और जो तादाद है वो बढ़ाने का मामला भी ज़ेरे गौर है। अब तो हम देख ही रहे हैं, अब जो है वो हुकूमती इत्तेहाद वो 2-1 के करीब तो पहुँच चुका है। अब समझते हैं कि जो ये आइनी तरमीम या कानून साजी जो करने जा रहे हैं उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। अभी तो इत्तेहाद सुनने में यही आ रहा है कि खबरें भी यही हैं कि वो करीब पहुंच गए हैं। देखें, ये हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ करीब नहीं पहुंचे, जैसा वो बता रहे हैं वैसा ही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद भी बढ़ जाएगी। अच्छा, और बढ़नी भी चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है तादाद में। मैंने कहा ना कि आपकी 25 करोड़ की आबादी में अगर सारी आपकी सुप्रीम कोर्ट आइनी मामलात ही जो हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने में लगी हुई है, तो बाकी केसेस का क्या बनेगा? उसमें तादाद बढ़ जाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। ठीक है, ये अगर इमरान खान साहब के दौर में बढ़ता तो कोई इशू नहीं था, अगर इस दौर में भी बढ़ गया तो कोई इशू नहीं है। तादाद ज़्यादा होनी चाहिए ताकि केसेस का डिस्पोजल टाइम जो है वो कम से कम वक्त में लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि अगर इंसाफ जो है आपको बर वक्त नहीं मिल रहा तो इसका मतलब इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अच्छा देखिए, एक मौजूदा जो जजेस हैं उनके ऊपर ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना कि एक जमात जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। अब उनकी मुलाजमत मुद्दत ख़त्म हो रही है, अब उसमें आइनी तरमीम करके या कानून साजी करके आप जो है वो उनकी मुद्दत मुलाजम बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसे ही हो रहा ना कि वो शख्सियत है जो अभी तो तादाद बढ़ाने की बात हो, चले अभी तो एक मुतनाज़ शख्सियत है, नहीं मुतनाज़े नहीं है ना, वो पीटीआई के लिए चले वो एक जमात आपकी सबसे बड़ी अपोजिशन नहीं है इस वक्त। बंदियाल साहब इससे ज्यादा मुतनाज़ जो थे इसमें तज़ाद चले गए ना, चले गए। हम बात तो कर रहे हैं मौजूदा हवाले से। आज चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी मैं छोड़ देना चाहिए। नहीं वो तो चले जा रहे हैं ना, अभी तो उन्होंने नहीं कोई बात की कि मैं कर रहा हूँ, ये तो आप लोग तो उस दिन भी कह रहे थे, प्रिज्यूम कर रहे हैं ना, प्रिज्यूम करते हैं। आज तो राना सलाम ने कहा जी, राना सलाम साहब ऐसा कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा लाइन मेरे सामने। तरमीम करना तभी याद आता है किसी अमेंडमेंट करना कि जब देख रहे होते हैं ना कि अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमने आपके सामने देखा, फैसला आया ना आपके हक में, देखिए देखा ना पीटीआई के हक में फैसला आया। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आपको तरमीम करना, यही जस्टिस फाइज ईसा साहब जो आपको सबसे ज्यादा आपको लगते हैं मुतनाज़ हैं, उन्हीं के अंडर मुझे नहीं लगते, पीटीआई को लगती है। मैं ये कह रही हूं कि एक जमात है जो इस वक्त सबसे बड़ी बंदियाल साहब के चीफ जस्टिसशिप के अंदर कौन सा नून लीग के हक में फैसला आया था? आज इनके हक में तो सबसे बड़ा फैसला जो आया है सीटों का, वो किसके अंडर आया है? वो जस्टिस फाइज ईसा साहब के अंडर आया। और जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया, सबसे बड़ा बेंच बनाया, तो आज वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मुझे तो अब भी ये नहीं पता चलता मेरा साथ वाला जज क्या करेगा। अब तो ये सूरत हाल होगी कि साथ वाला क्या जज करे। उन्होंने कहा जी जो भी फैसला है 5-8 का फैसला आ गया, अगर वो मुतनाज़ा शख्स थे, पीटीआई को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो ये फैसला आ ही नहीं सकता था। वो छोटा सा बेंच बनाते जैसे वो बंदियाल साहब करते थे, छोटा सा बेंच बना के फैसला ले लेते अपने हक में। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, 5-8 से फैसला, अच्छी खासी तादाद है जिसका फर्क है, फिर कैसे मुतनाज़ा हो गया? जस्टिस फाइज ईसा फैसला आता है पीटीआई के हक में, मुतनाज़ा हो गए। एक दफा नहीं, वो कई दफा कई फैसले आए हैं पीटीआई के हक में। ऐसे सब आज उन्होंने तरमीम सुने, आज नैब का जो केस का जो उन्होंने फैसला दिया, उसका फायदा किसको पहुंचा? डायरेक्टली इमरान खान साहब को। आज तोशा खाना केस में अगर उनकी जान छूट गई है तो फैसला किसने किया है? मैं यही पूछना चाह रही हूँ, देखें आपको किसी केस में तरमीम करनी हो, आपको कोई तब्दीली करनी हो, आपको वो उस टाइम क्यों याद आता है जब एक केस ही मुतनाज़े हो चुका होता है? और उसमें कौन सा केस मुतनाज़े हुआ? अगर एक अब इस चीज पीटीआई की आदत है कि जो उसके हक में फैसला हो जाए उसमें बंदे डालने हैं, जो खिलाफ हो जाए उसे कहें मुतनाज़ा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पीटीआई का रवैया गलत है। मुझे ये बता दें कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल रही है? देखिए ये तो मुझे नहीं पता एक्सटेंशन मिल रही, वो तो कह रहे हैं मुझे नहीं मिल रही ना, गवर्नमेंट ऐसी कोई बात कर रही है कि एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है ना, फ्यूचर के हाँ, लेकिन अगर तरमीम हो जाती है तो ठीक है। देखिए अगर पार्लियामेंट कर लेती है तो कौन रोक सकता है? ये पार्लियामेंट ने किया ना, उन्होंने तो नहीं किया।
पार्लियामेंट को सूट कर रहे थे वो। देखिए पार्लियामेंट को करें, उनको सूट करता होगा कर लेंगे। वही ना, आप ये अब आप ठीक कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अब आप ठीक कह पार्लियामेंट रहे हैं। आपकी सुप्रीम अब है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को जो शख्सियत सूट कर रही है ना, मैं यही पूछना चाह रही हूँ, और अच्छा हुआ आप उसी तरफ आ गए कि पार्लियामेंट को जो सूट कर रहा है ना बंदा, उसमें तो चाहे वो आईनी तरमीम करके हमने करना है, वो जैसे भी करना भाजपा को है, एक्सटेंशन किसने दी थी? उनको सूट कर रहा था ना। किसको? वो बानी पीटीआई तो कर रहा था ना। हाँ जी, उनको तो उन्होंने किया ना, सूट कर रहे थे ना। ठीक है ना। मैं तो सूट करने की बात करी, तो अब सूट कर आ रहे गए ना थे। उसी तरफ। ठीक है। उनको सूट कर रहा था, उन्होंने एक्सटेंशन दी। वहां इनको एक सूट शख्स करने को सूट कर रहा था, extension बाजवा देना साहब को है। एक्सटेंशन मिली, एक शख्स को सूट कर रहा था, पार्लियामेंट ने तो सही नहीं की थी। पार्लियामेंट का जो वहां पे बंदा बैठा है, पूरे पाकिस्तान की आवाज है। ये वहां पूरी लोग पार्लियामेंट को, elect- ये पूरी पार्लियामेंट को कौम सूट की कर आवाज रहे होती हैं। है ना। ये पूरी पार्लियामेंट को सूट जी कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरी पार्लियामेंट जो है वो कौन है? वो कौम की आवाज है आपकी। प्राइम मिनिस्टर करेगा तो वो अपनी, हालांकि वो भी नुमाइंदा उन्हीं का है, लेकिन वो जहां इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी वो उन्होंने जाती फायदे को देखा, लेकिन एक पार्लियामेंट है वहाँ सारी पार्टियां बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पार्लियामेंट इस मामले में बाख्तियार है, बहुत उस सारी resolution वक्त पास होगी, बानिया जिसकी पीटीआई अक्सरियत है अपने वो मामले करेगा। में बाख्तियार थे। हाँ जी। राइट, बहुत शुक्रिया अजीज साहब आपका, नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। मुझे प्रेस आपको फिल्म वक्त दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम, अल्लाह ने के बाद।